नाजरीन, होप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन फरूक। नाजरीन, आज एक नए मौजू के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं एहसन रांझा साहब। आज उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। रांझा साहब, फरमाइए, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो। बहुत दूसरा, फरमाइएगा कि आजकल वालिदैन, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगी, आजकल वालिदैन बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढने की कोशिश करते हैं और बड़ी से बड़ी फीस भी अदा करने के लिए तैयार होते हैं, मिडिल क्लास के और अपर मिडिल क्लास के और अपर क्लास के लोग और वालिदैन। बट तरबियत कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज का कि तालीम तो दे देते हैं हम, लेकिन तरबियत कहाँ पे रह जाती है? क्या हमने अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए मोबाइल पे जिम्मेदारी डाल दी है? इस पे आपका क्या नुक्ता नज़र है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस जनरेशन पे जो सिर्फ तालीम ले रही है और तरबियत नहीं ले रही? जी, बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और मेरा हाल है सब तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਈ ਆਖਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਈ ਇੱਕ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਲਮ, ਅਮਲ ਔਰ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਉਹ ਮਬਨੀ ਨੇ। ਮਸਲ ਟੋਟਲੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਵਾਸ ਮਾਤ ਨੇ। ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, AC ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਦਰਰਸ ਐਂਡ ਹੰਟਰਸ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚਾ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਤ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਸੇ ਨਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ, ਅਮਲ, ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਲਮ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੁਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਜ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ।
اور بچے اور وہ دی امپورٹنس تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ دنیا چ معاشرے چار دنیا چ بر اعظم چ پوری یونیورس چ آخرت چ مقام مرتبہ بھی اے تربیت ہی بناندی ہے جڑی بچے کر لی جاتی. تسی پوری دنیا دیا قوماں ویکھو, اس دنیا دے پتہ لگ رہا کہڑے لوگ جنت چ جان دے کہڑے دوزخ چ جان دے, کیونکہ وہ چیز دیا چیزاں نہیں, کوئی جادو دی چھڑی نہیں اتنے چلنی, یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فیصلے کرنے بھی ادھے ادھے ٹر جاؤ تے ادھے ادھے ٹر جاؤ, نہیں ایتھے اپنی اساں جدوجہد نال نا وہ چیزاں. اور جدوجہد ایک تے فرد دے لیول تے جدوجہد, ایک معاشرے دے لیول تے پھر کنٹری بن جاندی. وہ جدوجہد جنہاں کیتی ہے جڑے نظر آ رہے نے بھی اے اللہ دے مطلوب انسان بن گئے نے یا بن رہے نے, وہ نظر آ رہے ہیں. اور او دے وچ جیسے وہ نظر آتے ہیں نا, تسی غور ویکھو تے وہ سب تو زیادہ بچیاں تے فوکس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی قوم اٹھا کے دیکھ لو, اتھوں تک کہ ماں دے پیٹ چ تسی سٹڈی کرنا ہے, گلاں بڑیاں مشہور نے لیکن ساڈا موضوع نہیں نا ساڈے کلچر دا. ماں دے پیٹ چ بچے دی پرورش شروع ہو جاندی ہے حیران کونا تک. جی انہاں دی سپیشل خوراک, سپیشلی میں یہودیاں زیادہ جاننا کیونکہ جانو واقف نے, یا جاپانی تسی دیکھ لو سارے دے یہودی سب تو زیادہ پیس پرائز ونر نے. اللہ دی سب تو اچھی قوم جڑی چیتی سی او نے, شاید اج بھی ہون میں نہیں یہ جاندا. اور اس دنیا تے بھی سب تو جڑے نوبل پرائز ونر نے نا وہ یہودی نے. ہاں سب تو بڑے بزنس والے سمارٹ لوگ نے, سمارٹ ترین لوگ نے. اور وہ جی وہ ماں دی سپیشل تربیت شروع ہو جاندی. پھر انہاں دے بچیاں تسی ویکھو, وہ بچیاں دی ماں دے پیٹ دے اندر جی تربیت کرن لگ پے نا, جیسے بچہ پیدا ہو جاندے پھر وہ کنے سے وہ پھر ساری گروتھ کرتے ہیں. او دے والے نال وہ سارا کچھ جو بھی وہ صحیح سمجھتے ہیں ظاہر ہے. یہ اخیر ایک آخری درجے دی چیز ہے, کیونکہ بچے ہی اگوں فیوچر بچے نے نا. جس طرح اسی نہیں ہوں ایک معاشرہ پاکستان دا یا انڈیا دا, یہ معاشرہ اگوں اگلے 50 سال چ کتنے کھلوتے آوے دا, یہ سارا فیصلہ بچے نے کرنا ہے جڑے اج بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں تسی یہ امپورٹنس ویکھو نا, وہ دل چ 90 ڈگری ٹرن کر دے. نہیں ایسا فرمائیے گا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہودی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع کر دیتے ہیں, تو تھوڑی وضاحت فرمائیں گے کہ وہ کس طرح کی تربیت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھی خوراک دیتے ہیں, ماں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں, انوائرمنٹ اچھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیسیفک تربیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی نئی بات ہے. جو میں نے تم سے پوچھا تھا نا تو سنا تھا, تو وہ کہتے ہیں وہ ایسے کام کرتی ہے پریگنینسی کے دوران لڑکی کہ وہ نا جیسے الجبرے کی نہیں چیزیں ہوتی, ایسے کام کرے. ہاں اچھا ذہانت بڑھانے والے کام. پھر وہ ذہانت والے کام کرے, جیسے شطرنج میں بڑی ذہانت کا استعمال ہوتا ہے. اوکے ایسا کچھ چیزیں کرے گی اس کا وہ اس دوران نا. مزید یہ آن لائن ہوگا ساری چیزیں, کیونکہ میرے جب میں یہ باتیں سن رہا تھا یا یہ باتوں سے واسطہ پڑھ رہا تھا, تو میرا تو نہ اس ٹائم علمی بیک گراؤنڈ تھا, نہ میں کوئی مجھے یہ پتا تھا کبھی مجھے اس معاملے میں بات کرنی ہے. تو میں تو وہ بس سن رہا تھا, کوئی یاد رکھنے کے لیے بھی نہیں جیسے. ہاں تو اسی طرح وہ علم اخلاقیات کے معاملے میں اچھی چیزیں کرتی ہے. ہر وہ اچھی چیز کرتی ہے جو انسانی فطرت میں موجود ہے, اور اس کا بچے پہ اثر پڑتا ہے. یہ سائنس جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی یہ ایگری ہیں دونوں چیزیں, دونوں علم, اور اللہ کا علم بھی یہی بتاتا ہے. ہاں جی احسن صاحب, یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے بچے اگلے 50 سال میں اس خطے کا فیوچر ڈٹرمن کریں گے, ہماری یہاں کی جنریشن,
جن کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں انڈیا کے اندر تو ان کا نصاب اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 50 سال میں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا. پاکستان میں یہ ایشو ہے لیکن یہ اس وقت ہمارے موضوع میں نہیں آ رہا نصاب کا معاملہ. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ علم یا یونیورسٹی یا تعلیم کے حوالے سے تو ہم کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے 50 سال میں. پاکستان ابھی بھی آگے بڑھ رہا ہے، بے شک دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، بٹ بات یہ ہے کہ اخلاقی حوالے سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. آگے بڑھنے کی بجائے ہمارا ہر قدم پیچھے ہے. یعنی ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دھوکے دینے کی عادت ہے پیرنٹس کو، چیٹنگ کی عادت ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں میں لالچ بہت پیدا ہو گیا ہے، ہمارے بچوں میں بے صبری بڑی ہے، شکر نہیں کرتے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تربیت سے ملتی ہیں گھر کے اندر یا مدرسے کے اندر، جو کہ ہم نہیں دے رہے اور بچوں کو نہیں مل رہی، ہمیں تھوڑی بہت ملتی رہی ہے. تو 50 سال میں اخلاقی طور پہ تو ہم بہت ہی بری حالت میں ہوں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جو کچھ ہے نا بچے آج جو کچھ ہے یہ ہماری کارکردگی ہے، اس میں کسی بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک تو یہ ہر بندہ لکھ کے رکھ لے کہ بچہ کاپی کرتا ہے ہر چیز کو. اگر بچے جو کچھ بنانا ہے نا وہ خود کرنا پڑتا ہے. چاہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ الجبرا پڑھتی ہیں مائیں، تو مائیں الجبرا اپنے لیے نہیں پڑھ رہی ہوتی، بچوں کے لیے، اور ایکچوئل میں ریالٹی میں ان کو دکھانا ہوتا ہے جو بھی. تو یہ اصل میں بچے جو ہوتے ہیں نا یہ اگلی جنریشن جو اب ہماری ایج کے لوگ ہیں ان کے اس میں ہم کیا تھے وہ نظر آئے گا عملی طور پہ. جو کچھ ہم ہیں یہ ہمارے والدین کا نظر آ رہا ہے. ہم جو معاشرہ ہے نا ہمارا، اس کی جو بھی شکل و صورت ہے یا 50 سال پہلے تھی، معاشرے کو ایسے تو نہیں گیج کیا جا سکتا کہ ایوری ویک ہے، یہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو جو کچھ ہم ہیں یہ پیچھے والوں کی کارکردگی ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری والدین کی کامیابی جو ہے نا وہ ان کے بچوں میں نظر آتی ہے، وہ کیا تھے کیا ہیں. بالکل اور صحیح. ہم جو ہیں یہ ہمارے والدین کی جو بھی وہ تھے ان کے ہم محنت یا برے اچھے برے جو بھی ہیں نا زیادہ تر اس میں ان کی تربیت کا حصہ ہے. تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ تو ابھی بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ نے کبھی بہت کم سنیں گے کوئی بندہ اس معاملے میں بات کر رہا ہے. یہ تو موضوع بحث ہی نہیں ہے کہیں بھی بچوں کا. دوسرا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اسی معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی بالکل نہ وہ الیکشن لڑتے ہیں نہ وہ کپڑے پہنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اس دنیا میں سروائیول پاسبل بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کے معاملات کی کیئر کر لینا، یہاں کا بالکل نہ اس طرح بری کرنا. ظاہر ہے یہاں بھی جو دنیا میں اسباب رکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کہنا ہے اس کو نارمل جدوجہد اس کے لیے کرنا. لیکن وہ اور یہ تربیت ہی ہے جو ادھر ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ادھر کوئی دیواریں بنانی ہے یا ادھر کوئی ہم نے خاص قسم کا ناچ دکھانا ہے. تو جو وہ تربیت ہی ہے. ہم نے سچ بولنا ہے، فطرت میں موجود اچھائیوں کی ہم نے نشو و نما کرنی ہے اور زیادہ کرنی ہے. تو ایک تو اس چیز کا غلبہ ہو گیا جس چیز کو سیکنڈری ہونا چاہیے تھا، یہ مسئلہ بن گیا بڑا، اور یہ شدید مسئلہ ہے. ڈگریوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں جی ہاں، انبلیویبل. اتنی ڈگریاں ہیں، لیکن آپ پوری دنیا میں پاکستانیوں سے بات کریں 90% لوگ جو ہیں ان کو سمپل بات کرنا نہیں آتا. اس دور میں آپ کبھی سروے کر لیں، کسی سے دین کے معاملے میں پوچھ لیں دین کیا ہے، کسی سے پوچھ لیں جمہوریت کیا ہے، جو دنیا کی اہم چیزیں ہیں اس دنیا میں، بنیادی چیزیں. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت جو ہے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. آپ کو 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ گالیاں دے رہے ہو جمہوریت ایسے کر، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو اسی طرح ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں. اللہ کرے گا جی، اللہ کیوں کرے گا؟ اللہ کی کبھی بات سنی ہے کہ اللہ کیوں کرے گا؟
اللہ نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, اللہ نے آپ کو ایک بندہ بنایا ہے, جو دنیا کے وسائل ہیں آپ کی کوئی کمی نہیں چھوڑی, اب بھی اللہ ہی کرے گا, آپ کو جنت بھی اللہ لے کے جائے گا, یا اس دنیا میں بھی جو مقام مرتبہ آپ کا ہے وہ. تو اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. میں نے جتنی برائیاں اپنی زندگی میں سیکھی ہیں نا وہ گھر والوں سے سیکھی ہیں. چاہیے میری فطرت میں ہے, آئی مین گھر والوں سے مراد ہے اپنے ماحول سے. گھر والوں میں بھی میرے پیرنٹس بہت ہی مثالی پیرنٹ تھے, لیکن ان کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا تھا. میرے والدہ جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, وہ کتنے ہمیں باقاعدہ بتاتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن جب ہم روتے تھے یا جب ہمارے چھوٹے بہن بھائی روتے تھے تو اماں جی کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ جب شدت اختیار کر جاتی تھی کوئی چیز یا تو وہ کہتے تھے پٹھان آ کے آ جائے گا, آپ کو لے جائے گا, اٹھا کے لے جائے گا. تو جھوٹ تھا. وہ اتنا ڈرے ہیں زندگی میں, بڑے ہو کے بھی ان سے ڈر آتا تھا, ذہن میں ڈر بیٹھا ہوا تھا. اسکول ٹیچر نے, میں نے یہ ماں سے میں نے جھوٹ سیکھا, پتا چلا تھا جھوٹ بولنا. وہاں سے ظاہر بندہ پھر سوچتا ہے نا, تو تو آیا ہی نہیں زندگی میں وہ اٹھانے والا, جس کی وجہ سے جیسے نہیں وہ شولے فلم کا ڈائلاگ گبر سنگھ آ جائے گا ایسے وہ. ہاں, اس کے بعد والد صاحب سے میں نے جو, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ بہت اچھے لوگ تھے, لیکن میں نے اپنے گھر سے جو جھوٹ سیکھے ہے, ایک یہ جھوٹ سیکھا ہے, دوسرا میں نے جھوٹ سیکھا ہے کہ گھر میں ہوتے تھے ابا جی تو پتہ کرنا ہوتا تھا, وہ ایسی وہ بڑا میجک کرنا پڑتا تھا. ناک ہوئی ہے, عوامی بندے تھے, وہ گیسٹ ہاؤس تھا ہمارا, تو پتا کرنا ہوتا تھا جا کے بندے سے. کیمرہ تو تھا نہیں کہ شکل اس ٹائم دیکھ لی, تو بچے ہم ہی کیمرے ہوتے تھے گھر میں ہر ٹائم 24/7. ہم نوکر بھی نہیں ایسا کوئی رکھ سکتے, تو بڑا بیٹا یا بیٹے ہی زیادہ تر نا گھر کے نوکر بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہم ہی کیمرے ہوتے تھے. جا کے ایسی ٹرین کی تھی ہماری کہ ہم نے جا کے بندہ دیکھ کے ہم نے آدھا فیصلہ تو 50% کر دینا ہے کہ یہ بندہ ملنا چاہیے ابا جی کو کہ نہیں ملنا چاہیے. پھر اس سے بڑے اس میں کیس ایسے ہوتے تھے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, تو بندے کو کہنا ہوتا تھا کہ آپ ادھر کھڑے ہو چاچا جی, میں جا کے پتہ کرتا ہوں کہ بھائی گھر میں ہے کہ نہیں. گھر آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے, ایسے جیسے کوئی شاہی قلعہ ہوگا گھر, جس میں ابا جی پتہ نہیں کیسے برادری میں یہ کہاں بیٹھے ہیں, تو گھر سارا بتاتا تھا. تو یہ حکم تھا والدین. پہلے کوئی غلطیاں کی تو مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ چانٹے پڑے تھے کہ آپ نے کیوں اس کو کہہ دیا کہ ابا جی گھر ہے. اس کے بعد پھر اسکول جاتا ہے بندہ تربیت کے لیے, 3-4 جھوٹ اتنے بڑے میں نے جاتے ہی جو سب سے پہلے جھوٹ سیکھے. ایک یہ تھا کہ قلم جو بناتے ہیں نا, اس ٹائم میں وہ ہاتھ سے قلم بنائی جاتی تھی اپنے چاقو سے, پھر اس سے سیاہی میں وہ گوکا لگا کے نا تو اس کو اس سے لکھتے تھے. سارا تختی جو ہے وہ دھو کے لکڑی پہ لکھتے تھے. تو وہ ظاہر ہے بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ بٹن نہیں بند کرتی, اکثر یہ کھلے ہوتے ہیں. وہ قلم ہوتی تھی کہ اس میں ایک ہیڈ لائن دینا سکھایا جاتا تھا, موٹا سائڈ ہوتی تھی, اس کو ذرا چوڑی کٹ تھا. دوسری باریک ہوتی تھی جسے جنرل لکھنا ہوتا تھا. تو وہ آپ نے اوپر ہیڈ لائن دی, اس کو وہ ٹرن اراؤنڈ کیا تو وہ سیاہی لگتی تھی ادھر, کیونکہ گیلی سیاہی ہوتی تھی نا, بچے کو نہیں یاد رہتا, سیاہی لگتی تھی. مجھے 100% میرے ٹیچر نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو آپ ساری کلاس کو صبح جب اسمبلی ہوتی ہے تو ساری کلاس کو ایک یہ کہتا کہ یہ جو آپ کرتے ہیں نا ایسے, اس سے ماسٹر جی کو گالی جاتی ہے, آپ ایسے ہیں جیسے ماسٹر جی کو گالی دے رہے ہیں. ہاں, یہ مشہور تھا اس ٹائم. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بند کیا کرے, اس سے سیاہی لگتی ہے, حالانکہ بڑا سمپل تھا. اور بچہ نہ اس کی کیئر کرتا ہے, وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ماسٹر جی کو گالی جاتی ہے, وہ تو بے دھیان ہوتا ہے.
اس سے زیادہ کنونس کرنے والی بات یہ تھی. لیکن یہ بتایا جاتا تھا پھر جو آپ آگے چلے جائیں آج بھی اس لمحے بھی ہر ایج میں پھر اتنا مشکل ہے اس معاشرے میں کہ میں جب دین کی طرف اسپیشلی میں پہلے بھی ویسے مجھے دین میں سمجھنے کے بعد پتا چلا تو میں تو بڑا اچھا بندہ تھا, کبھی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں کی جو غلط, لیکن دین طرف کیا ہے. اور تو میں 5-6 سال پاکستان نہیں جا سکا اس وجہ سے کہ وہاں آپ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ چھوٹی موٹی کوئی جھوٹ نہ بولے. اس کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو کمانڈو بنانا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اب لوگوں نے روٹنا ہے مجھ سے, دوست روٹیں گے, وہ کہیں گے دیکھو گھر سویا ہوا ہے تو کہہ رہے تو اللہ کا شکر ہے ایسے معاشرے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اصل تو یہ ہے بچوں کے لیے, دوسری ساری چیزیں سیکنڈری ہیں اور نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں. یہ جتنی تعلیم دی جا رہی ہے تعلیم کی میں یہ بھی غلبہ ہو گیا نا چیزوں کا, یہ کمرشلائز ہو گئی ہیں نا چیزیں. تعلیم بھی آپ کا بھی ایوریج دیکھنا, اللہ کا نظام دیکھنا, پڑھے لکھے بھی اتنے ہی کامیاب ہیں, ان پڑھ بھی تناسب ہے کہ ابھی تک نہیں اپ سائڈ ڈاؤن ہو سکی پوری دنیا میں. یہ نہیں ہوا کہ پڑھے لکھے جو ہے وہ اچھی روٹی کھا رہے ہیں اور دوسرے اچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں, بالکل نہیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ دیکھیں نا جو اس معاملے میں ہے کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کرنا. تو اس معاملے میں لوگوں کو اگر کوئی لوگ اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہے نا تو سب سے پہلے اس چیز میں ہونا چاہیے کہ میں بچوں کو علم اخلاق کے معاملے میں پاکیزہ بناؤں. اس کے لیے چاہے ان کو ایسے کا ٹائم کہاں ہے والدین کے پاس. آج کل پاکستان کے اندر موسٹلی خواتین جو ہیں وہ جاب کر رہی ہیں, اور اگر جاب نہیں بھی کر رہی تو وہ موبائل میں مصروف ہیں. والد صاحب تو شروع سے وہ طے ہے کہ والد صاحب نے تو تربیت کرنی نہیں بچوں کی, وہ والدہ کی ذمہ داری ہے, والدہ کے پاس ٹائم نہیں ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. تو بچے بیچارے کہاں جائیں؟ نہیں ٹائم ہوتا ہے. بچہ جو جب بنیاد بنتی ہے نا پوری دنیا کے پاس ٹائم ہوتا ہے. بچہ فرسٹ آف آل تو بہت زیادہ ابھی تو سائنس اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ بچہ انسان پہلے سمجھتا ہی نہیں تھا, جتنی باتیں وہ شروع میں ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپلیکیشن شروع کر دیتا ہے. یہ بلڈ ان بچے میں صلاحیت ہوتی ہے. بچے کو آپ بچے کو ایسے نہیں کرتے کہ آپ نے 1-2 چیزیں بتاتے ہیں یہ بیٹا بری ہے, پھر وہ جتنی 500 چیزیں ان پہ وہ خود اپلیکیشن کرتا ہے, شروع میں ہی کرتا ہے. ابھی اس کو اتنی آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ نہ یہ جل جائے گا, اشاروں میں بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے. پھر وہ جدھر بھی اس کو ایسی دوسری چیزوں پہ آگ سے مثلا آپ ڈراتے ہیں, پھر وہ دوسری چیزوں پہ اپلیکیشن شروع ہے. یہ بلڈ ان اللہ تعالیٰ نے, یہ فطرت میں چیزیں ہیں. تو ٹائم تو ہوتا ہے. بچہ ماں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک علیحدہ پورشن ہوتا ہے جس میں بچہ رہتا ہے. والدین اصل میں وہی جگہ ہوتی ہے جب بچہ سیکھتا ہے. اس ٹائم میں والدین نے کچھ بھی نہیں کرنا, ان کی کوئی کلاسیں نہیں دینی. بچے کو کھانا تو دیتے ہیں نا, روٹی تو دیتے ہیں نا, اس کو ساتھ رکھتے ہیں. اس کو بچہ تو سروائیو نہیں نہ کر سکتا. پھر اس دوران آپ فون پہ بات کر رہے ہیں, جو بھی کرنا ہے اس دوران آپ نے سچ بولنا ہے بس. اور فطرت میں موجود اچھائیوں کی بچے کو نظر آنی چاہیے. آپ کا جھگڑا بھی ہوا ہے یہاں امریکہ میں, لوڈ غصے میں پتہ ایکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ لڑ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ابھی ایک دوسرے کو ماریں گے, فائٹ ہونے والی, لیکن یکدم ایک فریق کہہ دے گا کسی کو نظر بچہ آ گیا. میں نے خود تجربہ کی ہے. جیسے نہیں ہم اتنا پولیس والے سے نہیں ڈرتے جتنا وہ کہ بچوں کے سامنے نہ یہ کرو. ایسے جیسے نہیں سوچ آف ہو گیا, غصہ دبا لیا. لیکن اس کے بغیر وہ آپ اپنے بچوں کو آپ پتہ کتنی چیزیں دیتے ہیں زندگی میں. یہ جہیز پہ ہم باتیں کرتے ہیں, یہ اتنے آپ کو پتہ ہے اب کروڑوں میں تعلیم مکمل ہوتی ہے, لاکھوں میں نہیں رہی. اچھا تو وہ ساری چیزوں سے بہتر سب سے اچھی یہ ایسی تعلیم ہے, اس کے لیے ایک پیسہ نہیں لگتا.
اور اصل میں کامیاب ناکام بندے کو یہ بناتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ ہے اخلاقی پاکیزگی، وہ ہے فطرت میں موجود اچھائیاں. تو بچہ آپ کا تو آپ کو غلام پیدا کر رہے ہیں، ان میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ان میں لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ جہاں بھی جس دنیا میں بھی رہیں گے یا سیکھیں گے یا پھر وہ ایک ایسے ہی ہوں گے دھرتی پہ بوجھ. احسن صاحب، ہاں جی احسن صاحب، آج کل جو ٹرینڈ ہے بچوں میں نے دیکھا ہے کہ 3 سال کا 2 سال کا بچہ جب اس کو تھوڑا بہت شعور آتا ہے تو وہ چیزوں کی ڈیمانڈ شروع کر دیتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. سب سے پہلے تو وہ موبائل مانگتا ہے، اس کے بعد مجھے یہ چاہیے، پڑوسی کے بچے کے پاس یہ ہے مجھے بھی یہ چاہیے، فلاں کے پاس یہ ڈریس ہے مجھے بھی چاہیے. تو جو میٹیریلزم ہمارے اندر اس جنریشن کے اندر ایک پیدا ہو گیا ہے، وہ بچوں میں بھی کنورٹ ہو گیا ہے. اب بچے اتنے زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ وہ والدین سے تبھی خوش ہوتے ہیں جب ان کی ساری مانگیں، ساری ڈیمانڈز پورے کیے جائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میٹیریلزم تو بچوں کو نہ شکرا بہت بنا رہی ہے، شکر گزاری کی عادت نہیں پڑتی ان کو. تو یہ شکر گزاری کی عادت نہ والدین خود کرتے ہیں نہ بچوں کو ڈالتے ہیں. اس کے اثرات بڑے، آپ کو پتہ ہے، بڑے منفی ہیں بچوں کی زندگی میں. تو اس حوالے سے آپ والدین کو کیا سجیسٹ کریں گے یا کیا مشورہ دیں گے؟ یہ کوئی ریزن نہیں ہے، یہ دو ٹوٹلی مختلف چیزیں ہیں کہ مٹیریلزم جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بس صرف ہم نے یہ ایک بہانہ بناتے ہیں والدین. اچھا، ہم نے ایسا بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بچوں کو ان کی دنیا میں آپ ایک اڈل بن گئے. یہ بھی دنیا سے الگ تھلگ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو فون چاہیے، اس کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے جدید کر دے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. گاڑیاں آ گئی ہیں، گاڑیاں آنے سے اخلاقیات پہ کیوں فرق ہے؟ مثلا بندہ جب اونٹوں پہ سفر کرتا ہے یا گدھوں پہ، اور ابھی جب ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے. یہ سیل فون اور چیزیں جو ہے نا، یہ آنی چاہیے بچوں کی. اس کے بغیر تعلیم ہی نہیں ہے. یہ جدید دنیا ہے. اس کا اور جس تعلیم کا ہم کر رہے ہیں نا، ابھی بات کر رہے ہیں، یہ ٹوٹلی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے، فطرت میں موجود اچھائیوں کا پتہ ہونا چاہیے، شکر گزاری کا پتہ ہونا چاہیے. جی شکر گزاری کی بات یہ کر رہی تو تھی. جی ہاں، شکر گزاری کا بھی جو معاملہ ہے اس کو آپ جو دنیا کی چیز ہے، شکر گزاری تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ تو کسی نے بتانی ہے. اگر میری زندگی میں سبجیکٹ ہی نہیں ہے شکر گزاری کا والدین کی، ہر ٹائم ہائے یہ نہیں مل رہا، ہائے یہ نہیں مل رہا، یہ تو والدین نے ہر چیز پہ کہنا. آپ کہہ کے دیکھیں کوئی بندہ، آپ شکر گزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیں جب بھی کوئی بچے سے شروع کر دیں. آپس میں کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے. جب والد باہر سے آیا ہے تو وہ اس نے آ کے نا کوئی ویسی چیز پکڑائی ہے، یہ کیا، یہ جی میں نے لیٹر آیا، تھینک یو. آپ کر کے دیکھیں. اچھا بچے، ماں نے والد کے لیے کھانا بنایا تو وہ کہتے ہیں تھینک یو، سو نائس آف یو، اپنی زبان میں. تو ان چیزوں سے بالکل آپ کبھی کر کے دیکھیں. بچہ تو اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں ڈنڈے مارے وہ سیکھ جائے گا تھینک یو. جیسے جاپانی قوم جو ہے نا، ان کو کبھی بھی آپ زندگی میں ملے تو اس کے یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کہیں آپ کو بچے کو اکیڈمی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. نہ ہی کوئی اکیڈمی ہے کہ اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ نہ وہاں اکیڈمی ہے جہاں اخلاق یاد جو ہے یہ بچہ کاپی کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثلا کتنی چیزیں ہیں. آپ نے سچ بولنا ہے، سمپل. بچے کو نظر آ جائے کہ یہ جھوٹ تو بری چیز ہے. آپ نے عقل کا استعمال کرنا ہے ہر معاملے میں. جو بھی معاملہ ہے، آپ پالیٹکس میں ہے، بچہ ہر چیز سمجھ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی چھوٹی ہے. لوگ یقین نہیں کر سکتے کس چھوٹی عمر میں بچہ پورا ذہنی طور پہ ہر چیز کا سمجھ چکا ہے. پالیٹکس آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کے رویے کیا ہیں، دین میں آپ کے کیا، آپ
چیزوں کو اس نے کہا کہ بنیاد پہ لے رہے ہیں یا اس پہ کوئی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ گھر میں بات کر رہے ہیں آپ فرینڈلی طور میں؟ اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے او فلاں نے دیکھو جی وہ چوری کر دی ادھر، اس کو ایسا ایشو بنائیں کہ چوری، جیسے میں ادھر امریکہ میں آ کے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ آج بھی مل جاتے ہیں، جو میرا آتے ہی ایک معاملہ ہوا ہے ایک بندے کے ساتھ میرا، اس کو میں نے کوئی چیز ایسی کہہ دی جو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا جھوٹ، ہمارے لیے بلکہ سچ مسئلہ تھا کہ سچ نہ کہیں بول دیا جائے غلطی سے۔ تو میں ایک معاشرے کی سطح پہ بات کروں تو اس کو میں نے کہا ٹیکس کا معاملہ تھا، میں نے کہا اس سے تو $2000 مل جائے گا آپ کو، ویسے ہی جیسے ہم پاکستانی نہیں ہر چیز میں مشورہ ڈالتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے نا جب ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دنیا کے ہر مرض کا علاج وہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود دوائی لے رہے ہیں ڈاکٹر کے چیک ایسا ہی۔ ہاں تو وہ مجھے ایسے لگا، میں نے کہا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو میرا دوست ہے اکاؤنٹنٹ، وہ آپ کو دے گا۔ تو اس نے کہا، تو میں نے کہا وہ کرے گا لیکن وہ کر لیتے ہیں، اس کو ادھر کر دے گا اس کو۔ تو وہ ایسے مجھے لگا کہ وہ بندہ نا اس کے ہاتھ سے پیپر گر گیا جیسے بے ہوش ہو کے گر۔ یو مین لائی، وہ ایسے انداز میں اس نے کہا نا کہ یو مین میں جھوٹ بولوں، تو انبلیویبل۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف لوگوں کو جیسے نہیں، یہ دوسرے نعرے انہوں نے دین کے معاملے میں سن رکھے اور بندے کو یاد ہے جھوٹے پالیٹکس میں، جیسے سیاستدان چور ہیں، جیسے انڈیا پہ غلبہ کریں گے، جو بھی چیزیں ہیں، ایسے ہی آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم نے بچوں کے سامنے پازیٹیو چیزیں کرنی، ایک تو آپ کی اپنی زندگی میں مزہ آئے گا، جی وہ کسی کو نہیں۔ جی میرا ایک سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے جو آپ بات کر رہے تھے، آپ نے بار بار مثال دی مغربی معاشروں کی، امریکہ کی مثال دی۔ اخلاقیات میں سمجھتی ہوں ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے، بچے کی تربیت جو ہے ان کے کلچر کا ایک اس طرح کا حصہ ہے کہ وہ جب شام کو کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں، پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا وہ صدیوں سے یہی ہے، جو جس جھوٹ کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں اس کی امیزش ہے ہمارے کلچر کے اندر، جیسے سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، بزنس کے اندر، ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جس کلچر کے اندر اخلاقیات ہی موجود نہ ہو تو پھر تو یہ سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا کہ بچوں کی ہم تربیت کیسے کر رہے ہیں، یہ تو بات کلچر کی ہو جاتی ہے نا۔ جی اس دنیا میں نا یہ جتنی اقوام آگے یا پیچھے ہے نا، یہ صرف علم اخلاق یا دو ہی چیزیں ہیں۔ جی ہاں اس پہ ہی بیس فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کھجوروں پہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اسپیشل ایک فیکٹری لگائی اور ہم ناقص عقل ڈالے ہیں۔ علم اخلاق یا تعلیم میں یہ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک یہ بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہر ٹائم رول ماڈل دکھانے چاہیے۔ یہ رول ماڈل بھی ہم دکھاتے ہیں، ہم پیغمبروں کو رول ماڈل بناتے ہیں، علم کے حوالے سے تو ٹھیک ہے پیغمبروں کو دین کے معاملے میں اچھے جب، لیکن ہمیں زندہ رول ماڈل چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ آج پیغمبروں سے ہم نہیں مل سکتے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ٹھیک ہے وہ اچھا، یہاں ہر چیز میں یہاں تو آپ کو زندہ رول ماڈل دکھانے چاہیے، وہ دیکھو وہاں ایسے ہو رہا ہے، کوئی گھر، اچھا مزے کی بات ہے ہر گاؤں میں ایک گھر ایسا ہوتا ہے ایک دو، وہ پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ وہاں چھوڑ دیتے ہیں نشانی کے لیے۔ جیسے میرے گاؤں میں جہاں میں بڑا ہوں وہاں ایک مائی تھی بوڑھی، 2 اس کی بیٹیاں تھی، ہاں تو ان کے گھر جائے کچا گھر تھا، بالکل کچا، ان کے گھر جائے نا تو آپ کو ایسے آج بھی مجھے یاد آتا ہے، مجھے اتنا وہ خوبصورت لگتا تھا نا، کچا گھر لیکن ہر چیز اتنی سلیقے سے، مٹی کے برتن سارا کچھ، لیکن وہ اتنا خوبصورت اتنا صاف ستھرا ہوتا تھا نا۔ آج بھی میری بے شک وہ اس گھر کے حوالے سے پوری زندگی گزر گئی، آج بھی مجھے وہ یاد آتی ہے۔ وہ مجھے سے بڑی تھی، میری دونوں بہنیں مجھے یاد ہیں، وہ اماں جی مجھے یاد ہے،
اور میں ان کے گھر نا حالانکہ گاؤں کی بڑی دوسری سائڈ پہ تھا، تو پتہ نہیں کس چکر میں ان کے گھر میں چلا گیا، کوئی کبوتر پکڑنے، جو بھی بچپن میں ہوتا تھا، یا کوئی وہاں نا وہ گیمیں ایسی کھیلتے تھے جہاں چھتوں پہ نا پھلانگنا اور ادھر سے ادھر بھاگتے جانا. ہاں، تو یہ زندہ رول ماڈل ان کو اقوام کی صورت میں بتانا چاہیے، ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے. وہ دیکھیں جاپان والے لوگوں بالکل جھوٹ نہیں بولا جاتا، لیکن ہمیں یہ بھی علم نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کے معاملے میں یہاں زندہ مثالیں مسلمانوں سے ہے ہی نہیں، علم اور اخلاقیات کی. تو ہمیں بالکل نہیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے. جو علم اخلاقیات کے معاملے میں ماسٹر ہیں، جن کے معاشروں میں نظر آ رہا ہے، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہیے. بچہ دیکھیں وہ، لیکن ہم اسی چیز میں بندھے ہوئے ہیں کہ ایک دو کہانیاں دو چار یاد ہے تو وہ اس میں. تو یہ اس معاملے میں لوگوں کو اٹھنا چاہیے. اگر جیسے ہم کام کر رہے ہیں اس معاملے میں، لوگوں کے اٹھ کے ان چیزوں کا حصہ بننا چاہیے. یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کے معاملے میں. جی ایسا صاحب آپ نے درست فرمایا. ہمارے ہاں اگر اس معاملے میں ہماری زمین بڑی بنجر ہے. میرے ذہن میں ابھی آپ کی بات سنتے ہی ذہن میں سوال آیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے پاکستانیوں سے کہ آپ کے ہاں کوئی رول ماڈل ہے، تو مجھے صرف 2 رول ماڈل ملیں گے. ایک عبدالستار ایدھی ملیں گے اور ایک ڈاکٹر روتھ فاؤ ملیں گی، جن کی ہم اگزامپل دے سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے، بڑے اچھے سماجی کارکن تھے. ادروائز ہمیں ایسی کوئی شخصیت نہیں ملے گی جو اتنی مکمل. یہ آپ کو پتہ ہے ویلفیئر کا کام بد زبان اخلاقی معاملات میں آخری درجے میں گرے ہوئے لوگ بہت کرتے ہیں. رول ماڈل یہ نہیں ہوتا جس چیز کی آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں نا، ان میں رول ماڈل یہ تو آپ ویلفیئر کے کام کے معاملے میں کر رہے ہیں نا. رول ماڈل بھی بچوں کے لیے ایسے نہیں چاہیے ہوتے. ابھی جو اگر کسی ایڈلٹ نے دیکھنا ہے رول ماڈل علم اخلاق کے معاملے میں، لوگ پتہ نہیں یہ کہیں گے کہ میرے استاد ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. جاوید احمد گامدی کو دیکھ لیں، ہاں انبلیویبل. میں ان کو ذاتی طور پہ بہت ڈیپلی جانتا ہوں. خلوت میں جلوت میں کوئی ان کا کوئی ریکارڈ چیک کر لے پوری زندگی کا، اور جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی ہے نا، ان کو آپ دیکھیں کبھی، وہ ان کی بہت خاص زیادہ لوگ ہو گئے ہیں. احسن صاحب ان کی تو دین کی تربیت ہوئی نا، خاص زاویے سے دین کی تربیت کی ہے کہ اوور آل تربیت کی ہے. میں بہت زیادہ نہیں جانتی گاندھی صاحب کو، آپ تھوڑا سا وضاحت سے بتائیے اپنی بات کو. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاقیات کے معاملے میں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں وہ ایک ہی ہے. دین اور نا دین جو ہے نا، لا دین جو ہے، اخلاقیات ایک ہی ہے ان کی. اچھا، ہاں، دین کی کوئی لہذا نہیں ہے. اخلاقیات آپ نے بچوں کو کیا بتانا ہے؟ فطرت میں موجود ہے شر اور خیر، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو کوئی دنیا میں آپ جو فرعون بھی سچ کو اچھا سمجھتا تھا، ابو جہل بھی سچ کو اچھا سمجھتا تھا، ہندو بھی اللہ کو نہ ماننے والا بھی سچ کو اچھا سمجھتا ہے، اور پیغمبر بھی سچ کو اچھا سمجھتا ہے اور جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے. تو اس معاملے میں نا، میں جب ابھی گاندھی صاحب کی بات کی ہے تو میں دین کے معاملے میں نہیں ان کی بات کی. پھر مزے کی بات ہے، جو لوگ ان کے ساتھی یا جن لوگوں کا ان کے شاگرد، یا ہم بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہ جو پنجابی ہیں نا، کیونکہ ہمیں شو آف غیرت ہماری بڑی ہوتی ہے، تو ہم نا کئی چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایسا خیال رکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ پورا ماحول ننگا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک چیز پہ ہم نے بڑے اوپر بوریاں ڈال رکھی ہیں. ہاں، تو ذاتی بات ہے، وہ آپ ان لوگوں سے ملے. میرے گھر میں صرف وہ لوگ ہیں جو ایسے آتے ہیں جیسے میری فیملی ہے. پہلی دفعہ آتے ہیں لیکن وہ میری فیملی کی طرح آتے ہیں. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، المورد کے جو لوگ ہیں نا وہ، اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں. میں تو دوسری سائڈ پہ آیا ہوں نا، گالیاں دینے والا ابھی بھی نکل جاتی ہے، اور جڈ سا گموار سا.
اچھا میرے جیسے بندے کی اس اسٹیج میں جہاں بندے کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ بہنے اٹھنے سے نہ میرا کوئی ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے، نہ ایسا بیک گراؤنڈ ہے. میں اچھی بلی باتیں کر رہا، ابھی بھی آپ سے اچھی بلی باتیں کر رہا ہوں. ہاں تو یہ اس کا کوئی چیز ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا. اس میں اور رول ماڈل ہے، یہ نہیں ہے. یہ اس معاملے میں رول ماڈل ہائی لائٹ ہی کوئی نہیں ہوا. یہ سارے آپ جتنے نام لیں گی نا، پہلے ہم جب بڑے ہوئے ہیں تو ہمارے سارے رول ماڈل ڈاکو تھے، غزنوی تھے، بابر تھے، وہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ جو بادشاہ جنہوں نے انڈیا پہ قبضے کیے، سومناتھ کے مندر لوٹا اور جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ رول ماڈل تھے. یا پھر کھلاڑی وغیرہ رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ ان معاملات میں تھے. اخلاقیات کے معاملے میں یہ اللہ کا قانون ہے ہر جگہ پہ. مجھے اب یاد آ رہا ہے سارے میرے اپنے گاؤں میں، میرے اپنے ہمسائے، میرے اپنے چاچو، وہ سید فیملی سے ان کا تعلق ہے. میں نے پوری زندگی نہیں ان کو کوئی ایسا کام کرنے دیکھا. وہ زمیندار تھے، ان کا اکنامکلی بھی کچھ زمین تھوڑی سی محنت کاش نہیں ہوتے جیسے. 4 لوگ میرے ذہن میں آ گئے، انبلیویبل. ادھر بھی کوئی بندہ نہیں ایسا ملتا، لیکن ان کو کبھی ہاں، اور پوری زندگی. لیکن ظاہر ہے ان کی کمی ہے، ان کی طرف دیکھتا کو نہیں. وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اس معاملے میں رول اس میں باپ بن جائے نا رول ماڈل. ہماری تربیت ہوئی تھوڑی بہت، ہمارے بچوں میں نظر آ رہا ہے. لیکن مشکل کام ہے باپ کا ہر وقت کانشیس رہ کے رول ماڈل بننا. لیکن آپ کی یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی رول ماڈل ثابت ہو سکتے میں ہیں. بتاتا ہوں، میں لڑائیاں اور جھگڑے اور ہر ٹائم ہوتا، میں غلط کام اس طرح کا نہیں میں نے زندگی میں کیا، کوئی ظلم زیادتی. میں بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہوں دین سے میں نکلا. لیکن ساری دنیا جانتی ہے بہت رف تھا میں. لیکن میں اس دنیا میں جنت میں چلا گیا ہوں. وہی چیزیں جو میرے اندر موجود تھی ان کا میں نے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا ہے. آتے جاتے رہتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. اچھا، کوئی باقاعدہ ایک دن بھی میں آگے کتاب لے کے نہیں بیٹھا کہ یہ مجھے جی اخلاقیات کا سبق دے. ان سے مل کے وہ کیا ہے. میرے جیسا بندہ سوشل عوامی جو بندوں کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. میں کھانا کھانے بیٹھوں، مجھے دل کرتا ہے کوئی اوڑ کے بندہ آ جائے. میرے گھر والے بھی کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں. لیکن میں اس دنیا میں، آپ کہہ رہے ہیں نا، میں واقعی سیریس اس دنیا میں ان معاملات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں جنت میں رہ رہا ہوں. اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ کو کر کے دیکھے. اس یہ نشہ ہے، یہ دنیا کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے. ہاں، آپ معاف کرنا، سچ بولنا. آپ اپنے آپ کو اور بچوں کا رول ماڈل تو نہیں یہ چاہیے نا. اس میں مشکل کیا ہے؟ اسی معاشرے میں رہ کے میں نے سچ بولنا جو ہے. ادھر بعض دفعہ میں ٹیکسی چلاتا تھا، اس میں لیٹ ہو جاتا تھا بعض دفعہ نا پیسنجر کو. میں وہ اپنا ذہنی طور پہ نواب تھا، لیکن ٹیکسی اللہ نے وہ بڑی دیر چلائی ٹیکسی. اس میں لیٹ ہو جاتا تھا، مجھے سونے کی بڑی عادت تھی. تو جا کے بہانا بنانا کہ وہ باہر نکل گئی ہے گاڑی کی، یہ وہ. اچھا، تو خود بھی سارا دن مجرم کرنا اور ایسے بہانے جھوٹ بولنے. پھر جب مجھے وہ تربیت ہونی شروع ہو گئی تو وہ ایسی چیزیں اگلے کے منہ پہ ماری ہیں جس پہ پتا چلتا تھا کہ یہ تو مجھے جیل بھیجے گا. لیکن اس نے اتنا اپریشیٹ کیا جیسے آپ کو نوبل پرائز مل گیا ہے. جن چیزوں سے آپ ڈر رہے تھے نا، آپ کی عزت بنی ہے. غیروں میں آپ کی عزت بنی ہے.
اس سچ کی وجہ سے وہ ایک چیز ابھی میں بتا رہا ہوں، میں نے سچ بول دیا ہے. ایسا سچ تو نہیں بولنا چاہیے جیسے کسی کی جان چلی جائے. ہاں اس میں تو بعض دفعہ جھوٹ بولنا زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. جی ہاں لیکن وہ تو کبھی لائف میں کبھی کوئی مقام آ جاتا ہے، اس سے آپ کو خود آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور اس وجہ سے جن چیزوں سے میں ڈرتا تھا نا، میں ذاتی بات کر رہا ہوں، جب وہ چھوڑی ہے جدھر میں کام کیا ہے نا جن لوگوں کے ساتھ، گورو کالو کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے کوئی بزنس دیکھو، مل کے کام کرتے ہیں. اور صرف ایک ہی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، کہہ دی میں سونے کا آدمی ہوں. اگلے نے اتنی رسپیکٹ کی ہے نا، میں نے لیٹ ہو گئے ہیں یہ. اچھا اس میں ہر روز ٹائر پنچر کرنا پڑتا تھا. جیسے اکثر کام سے چھٹی لینے کے لیے کسی کا روز کوئی نہ کوئی بندہ مارنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں بیمار ہے، فلاں یہ ہو گیا. تو یہ تو آپ نے آپ کی 80% بیماریاں جو زندگی میں چیزیں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی. آپ ایسا محسوس ہے کوئی کر کے دیکھ. تو ہماری گفتگو کا خلاصہ تو یہ رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، وہ دن کے کسی بھی حصے میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. کھانے کی ٹیبل پہ بن سکتے ہیں، سوتے وقت بن سکتے ہیں، صبح ناشتے کے ٹائم پہ بن سکتے ہیں. ان کو پریکٹیکلی اچھے اخلاق کا ان کے سامنے مظاہرہ کریں، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں، ان کے سامنے شکر گزاری کریں، تو ڈیفینیٹلی بچے بھی یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ ایس ایس صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.